अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने एक अहम तरीन ख़बर रखने जा रहे हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन है आज, यानी पूरे मुल्क में इस पर कल से बहुत शोर मचा हुआ है और वो ख़बर भी निहायत अफसोसनाक है और है ही ऐसी कि उस पर इतना शोर मचना चाहिए था। ख़बर ये है कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जुडिशल कौंसिल को ख़त, अदालती उमूर में एग्जेक्टिव एजेंसियों की मुदाखलत का ज़िक्र। अब पहले मैं आपके सामने रखता जाऊं कि जुडिशल कौंसिल है क्या। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, इसमें 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के शामिल होते हैं जैसा इसका नाम है, और इसमें और 2 जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं। अब इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये है, इन पांचों को ख़त लिखा गया है इन 6 इस्लामाबाद के जजेस की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिख दिया है। याद रहे कि ये 25 मार्च को ख़त लिखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल जजेस 8 हैं, जिनमें से 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है और उनके साइंस मौजूद हैं। सिर्फ 2 जजेस ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। उन 2 ने ख़त नहीं लिखा, बाकी उनके अलावा 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है। इनमें कौन कौन है? इनमें है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी आमिर फारूक के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो जज हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे। उन्होंने ख़त लिखा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है इसमें, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और जस्टिस सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। अब ख़त में लिखा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से एग्जेक्टिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतालिक रहनुमाई चाहते हैं। ख़त में कहा गया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वुर किया जाए। याद रहे, ये फैसला काजी फैज ईसा ने 22 मार्च को जारी किया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत करते हैं। ख़त के मुताबिक इन इल्ज़ामात के बाद उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया है कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को बदनीयती पर मबनी करार दिया। ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हुई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अज़ाला मुमकिन नहीं, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका था और उनकी एज जो है वो अब रिटायरमेंट की हो चुकी थी। क्या उस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के अहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे? ये सवाल किया गया उस ख़त में। इसका जवाब नहीं मिल सका। अगर खुफिया एजेंसी के अहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरू करने में मुलव्वस थे तो कैसे उनको एहतसाब के बगैर कटहरे में खड़ा नहीं किया गया, यानी उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों।
متن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی میڈیا انٹرویوز میں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تحقیقات کا دائرہ اختیار وسیع کر کے اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ آیا آج بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ججز کے موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے۔ یعنی یہ ججز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں نہیں لکھا گیا کہ اگر ہم سے کوئی ایسا سلوک کرے، ہمیں کوئی ڈرائے دھمکائے یا ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم قاصر ہے اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سماعت قرار دیا تھا، تاہم بینچ میں شامل دیگر 2 ججز کی جانب سے چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ یاد رکھیں اس میں 3 رکنی بینچ تھا جس کے سامنے عمران خان کے خلاف ٹیرین وائٹ کا کیس تھا۔ اس 3 رکنی بینچ میں سے 2 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، مگر چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا اور انہوں نے ان ججز کو ہٹا کر دوسرا بینچ تشکیل دیا جو کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے، یہ کسی چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہے، مگر انہوں نے چونکہ عمران خان کو رسوا کرنا تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ جن ججز کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا ان کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنسی کے حکام سے بات کی ہے جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایجنسی کی جانب سے سرکاری سطح پر ججز سے کبھی رابطہ نہیں کیا جائے گا، تاہم خفیہ ایجنسی کی جانب سے مداخلت جاری رہی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا۔ یہ مبینہ طور پر جسٹس محسن اختر کیانی کے بہنوئی کی بات ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے بعد جب وہ رہا ہو کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اغوا کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں۔ ججز نے اپنے خط میں کہا کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض آزادانہ اور ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کے بغیر سر انجام دے سکے، لیکن آج تک ایسی کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ ججز اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں متعدد مرتبہ آگاہ کیا مگر انہوں نے کوئی سنوائی نہ کی۔ خط کے مطابق 19 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی گئی اور عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ان معاملات میں مداخلت کریں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اسی دن اس وقت کے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی گئی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سال 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے، معمول کی مینٹیننس کرتے ہوئے۔ یہ اشارہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی طرف ہے۔ مبینہ طور پر معمول کی مینٹیننس کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ گھر کے ڈرائنگ روم کی دیوار میں لگی لائٹ میں ویڈیو کیمرہ نصب ہے، جس میں سم کا ذکر بھی موجود ہے۔ ویڈیو کیمرہ ڈرائنگ روم کی فوٹیج کسی کو بھیج رہا ہے، یعنی وہ جو ویڈیو کیمرہ ہے ڈرائنگ روم کی فوٹیج کسی کو بھیج رہا ہے۔ ایسا ہی ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی نصب تھا۔ ان کیمروں سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا، جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز موجود تھیں۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیمرے کس نے نصب کیے تھے اور ججز کی نجی زندگی کی ویڈیوز بنانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے، یعنی اس پہ کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریلیف تو مل گیا ہے، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے تھی، جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ بطور ججز ہماری ذمہ داری بغیر کسی خوف و خطر کے آئین و قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی ہے۔ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اگر کوئی جج خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کے الزامات عائد کرتا ہے تو ثبوت بھی اسے ہی فراہم کرنا ہوتے ہیں۔ ثبوتوں کی فراہمی سے متعلق بھی کوڈ آف کنڈکٹ رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا جج انفرادی طور پر خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے دھمکیوں اور دباؤ کو روکنے کی کوشش کریں گے یا عدلیہ بطور ادارہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک انفرادی جج کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بہادر ہونے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے تنہا ایگزیکٹو کا مقابلہ کیا، یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے طویل عرصہ جدوجہد کی۔ اگر عدلیہ کی آزادی سماجی بنیادی حقوق کی حفاظت اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہے تو عدلیہ کی آزادی کو بچانے اور حفاظت کرنے کے لیے ایک اداری جواب کی ضروری ہے، یعنی ایک ادارہ مکمل طور پر ادارہ ایک ساتھ ہو کر جواب دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے ججوں کو دھمکانے کے معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کنونشن اس بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ آیا دیگر ہائی کورٹس کے ججوں کے اوپر بیان کیے گئے تجربات سے ملتا جلتا تجربہ ہوا ہے۔ یعنی اس خط میں ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک ہوا ہے، کیا یہی سب کچھ دوسرے ججز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جو کہ ہائی کورٹس کے ہیں پورے پاکستان میں؟ اس طرح کی ادارہ جاتی مشاورت سے سپریم کورٹ کو اس بات پر غور کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے اور انفرادی ججوں کے فائدے کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ انہیں کب کیا کرنا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حامد خان نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اپنے عہدے سے فوری استعفیٰ دیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کا کردار مشکوک ہے۔ انہوں نے اپنے ججز کے لیے، اپنے ماتحت ججز کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قابل تحسین ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔